अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। एराब के एतबार से इसम की तीन ही हालतें हो सकती हैं। नंबर एक रफ़ा, नंबर दो नसब, नंबर तीन जर। कोई भी इसम रफ़ा की हालत में हो तो उसको मरफू कहते हैं, नसब की हालत में हो तो उसको मंसूब कहते हैं, जर की हालत में हो तो उसको मजरूर कहते हैं। रफ़ा की हालत में हो तो उसको मरफू कहते हैं। रफ़ा की हालत में होने की कुल 8 शक्लें हैं जिनको हम मरफूआत कहते हैं। तो मरफूआत कुल 8 हैं। वो सबक हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सबक नहीं पढ़ा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो वीडियो, वो सबक पहले पढ़िए, वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद ये सबक पढ़िए। तो आज पढ़ेंगे मंसूबात के नसब की हालत में हो कोई इस्म तो उसकी कुल 12 शक्लें हैं जिनको हम मंसूबात कहते हैं। तो मंसूबात कुल 12 हैं। तो कोई भी इस्म नसब की हालत में हो तो उसमें 5 अलामतों में से कोई एक अलामत आ सकती है। नंबर एक फतहा। फतहा, फतहातान दोनों शामिल है, जबर दो जबर दोनों इसमें शामिल हैं। नंबर दो या साकिन माकबल मफ्तूह। नंबर तीन या साकिन माकबल मकसूर, या साकिन उससे पहले जेर। नंबर चार कसरा। नंबर पांच अलिफ। तो मंसूबात में सबसे पहले है मफऊल बिही। मफऊल बिही वो इसम है कि जिस पर फाइल का फेल वाक़े हो, जिस पर काम करने वाले का काम वाक़े हो, काम करने वाले के काम का असर जिस पर हो, उसको बोलते हैं मफऊल बिही। मफऊल बिही मंसूब होता है। जैसे जैसे रअयतु मुस्लिमन, रअयतु मुस्लिमन, मैंने एक मुसलमान को देखा। तो ये मैं देखा फेल है, मैंने फाइल है, और मुस्लिमन एक मुसलमान को देखा ये मफऊल है कि देखने का अमल जो है ये इस पर वाक़े हुआ है। तो यही है मफऊल बिही। तो मुस्लिमन मफऊल बिही है और अलामत नसब इसमें फतहा है। दूसरी मिसाल है रअयतु मुस्लिमैनी, रअयतु मुस्लिमैनी, मैंने दो मुसलमानों को देखा। अलामत नसब ये मुस्लिमैनी मफऊल बिही है, अलामत नसब या साकिन माकबल मफ्तू है। रअयतु मुस्लिमीना, मैंने बहुत से मुसलमानों को देखा। अलामत नसब ये मुस्लिमीना मफऊल बिही है, अलामत नसब इसमें या साकिन माकबल मकसूर है, या साकिन माकबल मकसूर है। रअयतु मुस्लिमातिन, रअयतु मुस्लिमातिन, मैंने चंद मुसलमान औरतों को देखा। ये मुस्लिमातिन मफऊल बिही है, अलामत नसब यहाँ कसरा है। रअयतु अबाका, मैंने आपके वालिद को देखा, आपके बाप को देखा। मफऊल बिही की मैंने 5 मिसालें दी, इसलिए दी कि 5 ताकि समझ में आ जाए कि 5 अलामतें 5 पर है। देखिए पहली मिसाल में मुस्लिमन में पहली अलामत फतहा है। दूसरी मिसाल मुस्लिमैनी में दूसरी अलामत या माकबल मफ्तू है। तीसरी मिसाल में मुस्लिमीना में या साकिन माकबल मकसूर तीसरी अलामत है। चौथी मिसाल में कसरा है और पांचवी मिसाल में अलिफ है। दूसरे नंबर पे है मफऊल मुतलक। मफऊल मुतलक वो मस्दर है जो फेल के बाद हो और फेल का हम लफ्ज हो या हम माना हो। मफऊल मुतलक वो मस्दर है जो फेल के बाद हो और फेल का हम लफ्ज हो या हम माना हो। जैसे सल्लिमू तस्लीमा, सलाम भेजो, सलाम भेजना। ये तस्लीमा मस्दर है और सल्लिमू फेल के बाद है, फिर सल्लिमू फेल के बाद है, और सल्लिमू का हम लफ्ज है। ये सल्लिमू का हम लफ्ज है, एक ही लफ्ज है। तस्लीमा सलाम भेजना, सलाम भेजना। ये तस्लीमा मफऊल बिही है, मफऊल मुतलक है, अलामत नसब फतहा है।
قعدت جلوسن، قعدت میں بیٹھا، جلوسن بیٹھنا، یہ قعدت فعل ہے، اس کے بعد جلوسن مصدر ہے، اور یہ مصدر اپنے سے پہلے والے قعدت فعل کا ہم لفظ نہیں بلکہ ہم معنی ہے، ہم لفظ نہیں بلکہ ہم معنی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے مفعول لہو، مفعول لہو، مفعول لہو وہ اسم ہے کہ جو کسی کے کام کے ہونے کا سبب بنے، کسی کام کی وجہ بنے، جس کی وجہ سے وہ کام کیا گیا ہو، اس کو بولتے ہیں مفعول لہو۔ جیسے یسجد العبد شکرا للہ، بندہ سجدہ کرتا ہے شکرا للہ، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے۔ تو یسجد فعل کے واقع ہونے کی علت اور وجہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ تو مفعول بھی وہ ہے جو کسی کام کے ہونے کی علت ہو، کسی کام کے ہونے کا سبب ہو۔ تو شکرن یہ سجدہ فعل کے ہونے کا سبب ہے، تو یہ شکرن مفعول لہو ہے، علامت نصب اس میں فتحہ ہے، شکرن۔ اس کے بعد ہے مفعول معہ، مفعول معہ، مفعول معہ وہ اسم ہے جو اس واو کے بعد آئے جو معہ کے معنی میں ہے، ایسے واو کے بعد آئے جو واو کے معہ یعنی ساتھ کے معنی میں ہے۔ جیسے جاء الطالب والکتابہ، یہ الکتابہ مفعول معہ ہے، یہ جو واو ہے اس سے پہلے یہ واو معہ کے معنی میں ہے، ساتھ کے معنی میں ہے۔ جاء الطالب والکتابہ، طالب علم کتاب کے ساتھ آیا۔ مفعول فی، مفعول فی وہ اسم ہے جو کام کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو بتائے، کام کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو بتائے۔ جیسے ادخل بیتن، گھر میں داخل ہو جائیے، تو یہ بیتن مفعول فی ہے، بیتن جگہ کو بتا رہا ہے، جگہ ہے، گھر میں داخل، بیتن مفعول فی ہے، علامت نصب اس میں فتحہ ہے بیتن۔ یا وقت کو بتائے، جیسے سم شہرن، سم شہرن ایک مہینے کا روزہ رکھیے، تو یہ شہرن وقت کو بتا رہا ہے، تو یہ شہرن مفعول فی ہے، علامت نصب فتحہ ہے۔ کسی شاعر نے ان پانچوں مفعولوں کو، مفاعل خمسہ کو ایک شعر میں جمع کر دیا ہے۔ وہ شعر یہ ہے، حمدت حمدن حامدن وحمیدن رعایت شکرہ دہرم مدیدن۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے اور لکھ لیجئے، حمدت حمدن حامدن وحمیدن رعایت شکرہ دہرم مدیدہ۔ حمدت فعل ہے، حمدن یہ مفعول مطلق ہے، اپنے سے پہلے والے فعل کا ہم لفظ ہے، حمدن یہ مفعول مطلق ہے، حامدن مفعول بھی ہے، وحمیدن حمیدن مفعول معہ ہے، رعایت شکرہ مفعول لہو ہے، دہرم مدیدہ مفعول فی ہے، کہ میں نے حمید کے ساتھ بہت زیادہ تعریف کی، رعایت شکرہ اس کے شکر کی رعایت میں، دہرم مدیدن ایک لمبے زمانے تک، میں نے حمید کے ساتھ خوب تعریف کی اس کے شکر کی رعایت میں ایک لمبے زمانے تک۔ تو یہ پانچوں مفعول ایک شعر میں آ گیا، حمدت حمدن حامدن وحمیدن رعایت شکرہ دہرم مدیدہ۔ نمبر 6 پہ ہے حروف مشبہ بالفعل۔ دیکھیے حروف مشبہ بالفعل کا اسم، لائن فی جنس کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر، یہ ہم مرفوعات کے سبق میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ پڑھے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں 2 جز ہوتے ہیں، نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر۔ تو یہ حروف مشبہ بالفعل
جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو اپنا اسم بناتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بناتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، تو ان اللہ، اللہ یہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے اور نصب کی حالت میں ہے، علامت نصب اللہ پر فتحہ ہے۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے لا نفی جنس کا اسم۔ لا نفی جنس کا اسم جیسے لا رجل خالد، کوئی بھی آدمی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، تو یہ رجل لا نفی جنس کا اسم ہے، علامت نصب نصب کی حالت میں ہے، علامت نصب رجل پر فتحہ ہے۔ اس کے بعد ہے افعال ناقصہ کی خبر۔ افعال ناقصہ کی خبر جیسے کان اللہ علیما، یہ علیما کان حرف فعل ناقص کی خبر ہے، نصب کی حالت میں ہے، علامت نصب علیمن پر فتحہ ہے۔ ماولا مشابہ بلیسا کی خبر۔ ماولا مشابہ بلیسا کی خبر جیسے مل مؤمن کاذبا، یہ کاذبا ماں کی خبر ہے اور نصب کی حالت میں ہے، علامت نصب فتحہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ ہے حال۔ حال وہ اسم ہے جو فاعل کی یا مفعول کی یا فاعل و مفعول دونوں کی حالت کو بتائے، جیسے کتب معلم قائما، معلم نے، استاذ نے کھڑے ہو کر لکھا، کتبہ لکھا، معلم نے، استاذ نے، قائما کھڑے ہو کر، تو یہ قائما حال ہے جو معلم فاعل کی حالت کو بتا رہا ہے، نصب کی حالت میں ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتحہ ہے، قائما۔ یا مفعول کی حالت کو بتائی جیسے ضربت السارق مشدودا، میں نے چور کو مارا باندھ کر، تو السارقہ چور یہ مفعول ہے اور اس کی حالت مشدودا بتا رہا ہے، تو مشدودا نصب کی حالت میں ہے، علامت نصب فتحہ ہے۔ یا پھر دونوں کی حالت کو بتائے جیسے کلمت راشدا راکبین، میں نے راشد سے بات کی، حال یہ کہ دونوں سوار تھے، تو راکبین یہ حال ہے، راکبین حال ہے، علامت نصب کی حالت میں ہے، علامت نصب یا ما قبل مفتوح ہے۔ نمبر 11 ہے تمییز۔ تمییز وہ اسم ہے جو کسی مفرد یا جملہ کے غیر واضح مفہوم کو واضح کر دے، جیسے رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے کو دیکھا، یہ کوکبن تمییز ہے۔ احد عشرہ میں جو ابہام ہے کہ 11 میں ایک ابہام ہے، 11 دیکھا تو کیا دیکھا، تو اسی ابہام کو کوکبن نے آ کر کے دور کر دیا، تو یہ کوکبن تمییز ہے، کوکبن تمییز ہے، نصب کی حالت میں ہے، علامت نصب فتحہ ہے۔ نمبر 12 پہ ہے مستثنی۔ مستثنی وہ اسم ہے کہ جس کو ما قبل یعنی پہلے کے حکم سے حرف استثناء کے ذریعے سے نکالا گیا ہو، جیسے فسجدوا الا ابلیس، ان سبوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو سجدے کے حکم سے ابلیس کو حرف استثناء الا کے ذریعے سے نکالا گیا ہے، تو یہ ابلیس مستثنی ہے، منصوب ہے، علامت نصب اس میں فتحہ ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، چینل پر نیا آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔